अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। अब वापस आ गई हूँ यार। आज भी बहुत ठंड थी, ठंड है ही बहुत, इतनी धुंध है, मतलब साथ खड़ा बंदा नज़र नहीं आता, इतना बुरा हाल हो रहा है इधर। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली में डेथ हो गई यार। पता है क्या, उनके ना जिनकी डेथ हुई है उनकी कोई बच्ची वगैरह कुछ भी नहीं थे। यानी कि वो ना एक तो बुज़ुर्ग थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी, तो उनके बच्चे वगैरह भी हुए ही नहीं कभी। तो बच्चे उनके थे ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन है ना कि उनके घर पे मेहमान इतने ज़्यादा आते हैं और कोई भी नहीं होता वहाँ पे। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, एक तो मोहल्लेदारी, ऊपर से रिश्तेदारी होने की वजह से हम ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम चल रहा है हमारा कि अगर शाम को लोग फातिहा लगाने के लिए आते हैं तो सब हम वहाँ पे बैठ के उनको चाय वगैरह इस तरह सर्व वगैरह कर देते हैं। तो ये वाला सिलसिला चल रहा है हमारा। तो उसकी वजह से आजकल पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं मेरे यार। इतना अचानक इतनी बिजी हो गई है लाइफ की, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और ऊपर से सर्दी, हमें तो छुट्टियां भी नहीं हो रही यार। क्या हम ज़िंदगी चाहे छोड़ो, दफ़ा करो यार, कसम से इतना वो चल रहा है। और इतनी मुझे आंखों में भी अभी दर्द हो रहा है, शायद नींद की वजह से। यार ऐसे ही होता है मेरे साथ। किधर चला गया पता नहीं क्यों। मुझे आज मोबाइल की लाइट भी इतनी तेज़ लग रही है भी ज़ीरो पे। शायद नींद की वजह से मुझे सख्त किस्म की नींद आ रही है। और आपके राइटर ने आज होस्ट का अवार्ड जीता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुबारकबाद दे दीजिएगा। आज सच्ची बताऊँ, इतना थकावट वाला दिन था, सुबह से शाम तक हम फंक्शन में थे। तकरीबन फंक्शन शुरू हुआ था 10:30 बजे के आसपास और 5 बजे, 5:30 बजे ख़त्म हुआ है। यकीन करो यार, 4 घंटे में खड़ी रह के मैंने होस्टिंग की है। हाय अल्लाह, मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरी टांगों में भी इस वक्त दर्द हो रहा है। मेरे वो जो वो होते हैं ना, हम बोलते हैं गोटे घुटने, इतने दर्द कर रहे हैं यार। खैर, हम एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं, मेरी नींद से जान जा रही है। खैर, शिद्दत जुनून किस्त नंबर 39, तहरीर अरीशा 39 ही है ना। ये किस तरह का केस है और तुम क्यों चाहती हो कि मैं ये केस लड़ूं? यार तुम कितनी बेवकूफ़ हो। यहाँ पर दिन में 1000 लोग ऐसे बैठे होते हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं। किसी के पास फीस देने के पैसे नहीं होते, किसी की और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई किसी की धमकियों में आ जाता है। ये सब कुछ बहुत नॉर्मल और आम सी बातें हैं। इनमें अपना सर खपाने से बेहतर है कि तुम कुछ अच्छी अच्छी शराइत निकालो जिन्हें करते हुए मुझे भी मज़ा आए और तुम भी इंजॉय करो। ये क्या फजूल चीज़ ले आई हो तुम मेरे पास? वो इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा था, जबकि वो अब इसे इस केस के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। नहीं ज़रान, ये आदमी बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था। इसे अपनी बेटी का जहेज़ बनाना था, बेटे की पढ़ाई मुकम्मल करवानी थी। ज़िंदगी मुश्किल में है इसकी, हमें इसकी मदद करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि आप इसकी मदद करने में मेरा साथ ज़रूर देंगे। ऑफ़ कोर्स मेरी जान, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी जान, जो तुम कहोगी वो होगा। मैं ज़रूर ज़रूर इस आदमी का केस लड़ूंगा, क्योंकि ये मेरी शर्त है और ये तीनों शर्तें मेरी मजबूरियां हैं बारात लाने के लिए। तो यस, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लोगों की बातों में आकर ज़्यादा इमोशनल ना हुआ करो। यार यहाँ लोगों को बहुत सारे मसाइल देखने पड़ते हैं। खैर, मैं मज़ीद इस केस के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। तुम चाहती हो कि मैं ये केस लड़ूं तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, बस बात ख़त्म। वो इसकी तरफ देखते हुए कह रहा था, जबकि वो खुश हो गई थी। आखिर वो इसकी बात मानने को तैयार हो गया था। वैसे ज़रान, आप एक केस के कितने पैसे लेते हैं? वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी थी। तुम क्यों पूछ रही हो? वो उल्टा इसी से सवाल करने लगा तो उसने कंधे उचकाए थे। बस ऐसे ही,
بارک ماموں اتنا بڑا بزنس امپائر سنبھالتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سب سے زیادہ امیر ہیں، آپ ان سب سے زیادہ امیر ہیں۔ اسی لیے میں نے پوچھا کہ آپ ایک کیس کے کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں سامنے والی پارٹی دیکھ کر ڈیمانڈ کرتا ہوں، اگر کیس مشکل ہو تو قیمت زیادہ ہوتی ہے، کیس آسان ہو تو قیمت کم دیتے ہیں۔ لیکن میں آسان کیسز میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہوں، میرے زیادہ تر کیسز کافی مشکل ہوتے ہیں، تو میں اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے کم 15 لاکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ 80 لاکھ تک جاتا ہے۔ اگر کیس میں ٹائم لینا ہو، لمبا کھینچنا ہو، سالوں پر ڈالنا ہو، تو 1.5 کروڑ میں ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میں کوئی سرکاری وکیل نہیں ہوں جو 10-20 پر نپٹ جائے گا۔ میں زیادہ تر ان کیسز میں ہاتھ ڈالتا ہوں جہاں سامنے والے کی اتنی اوقات ہو کہ وہ میری فیس ادا کر سکے۔ مطلب آپ صرف امیر لوگوں کے کیس لیتے ہو؟ پھر کیا فائدہ؟ مسئلے تو غریبوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، یہ غریب آدمی بیچارہ اپنی زمین کے لیے 11 سال سے لڑ رہا ہے۔ امیر تو ویسے بھی شہنشاہ ہی ہوتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ اب دیکھیے نا، اس آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی اچھے وکیل کی فیس ادا کر پاتا۔ ایسے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اتنی دولت دی ہے، تو آپ ان غریبوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ غریبوں کے بارے میں سوچ کر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور تم بہت ہی ایموشنل ہو۔ تمہیں وکالت کا ایک اصول بتاتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا، وکالت کرتے ہوئے اپنے ایموشنز ایک سائڈ پہ رکھ دو، تبھی کامیابی ملے گی۔ ابھی اس آدمی کو دیکھ لو، یہ رو سکتا ہے اپنی بیٹی کے جہیز کا، شاید بیٹے کی پڑھائی کا مسئلہ بیان کر سکتا ہے، 11 سال سے کیس لڑ سکتا ہے، تاریخ نپٹا سکتا ہے، لیکن 11 سال تک کسی اچھے وکیل کو ہائر نہیں کر سکا۔ ان کی کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے، ورنہ 11 سال تک کون بکتا لڑتا؟ کوئی تھوڑی نہ لڑتا۔ وہ فوراً اس کے دفاع میں بولی تھی، یہی تو میری جان تمہارا مسئلہ ہے، تم ایموشنل ہو گئی نا۔ وکالت کے پیشے میں ایموشنز کنٹرول کرنے پڑتے ہیں۔ اب تم عدالت کے باہر اسپیشل ایریا سے اس کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنی مجبوریاں ہی بتائے گا۔ حال و خیریت تم سے پوچھنے سے رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ آتے جاتے ہر انسان کے سامنے روتا ہوگا، اسے بتاتا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے تمہیں دیکھا شاید میرے ساتھ، یا پھر تمہیں اسپیشل ایریا میں ویٹ کرتے ہوئے، اسے اندازہ تھا کہ تم کسی اچھے وکیل کو جانتی ہو، اس لیے تمہارے سامنے رونا دھونا کیا اور تم ایموشنل بلیک میل ہو گئی، اور اب اس کا کیس مجھ تک لے آئی ہو۔ اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے تم بس یہ چاہتی ہو کہ میں کسی بھی طرح اس آدمی کا مسئلہ حل کر دوں۔ اس کے لیے تو اپنی زندگی کی ایک امپورٹنٹ وش کو سائڈ پر لگا رہی ہو۔ خیر، فرق نہیں پڑتا مجھے، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری خواہشیں میں ساری زندگی پوری کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی تم سے اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرو، ورنہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ کل کو تمہیں وکیل بننا ہے، اپنا خواب پورا کرنا ہے، تمہیں گھر چھوڑ دوں یا واپس آفس ہی چلیں؟ اس نے شرارتی نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب گھر ہی چلیں، 6 سے اوپر ہو چکا ہے، وہ فوراً بولی تھی، جبکہ سرحان مسکرا کر گاڑی گھر کی روڈ پر ڈال چکا تھا۔ چھوڑو، گھر جا کر کیا کرو گی، میرے ساتھ چلو نا۔
وہ شرارت سے اس کے قریب جھکا تھا۔ سیدھے طریقے سے گھر چھوڑے مجھے۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی تو ذرا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ چلو سیدھے طریقے سے گھر چھوڑتا ہوں تمہیں، اور پھر سیدھے طریقے سے بارات لے کے آؤں گا، وہ آنکھ دبا کر بولا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ زہریش جان، وہ میں تمہاری رپورٹس لے کر آیا تھا، جو کل تم نے ولیمے سے واپسی پر ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا نا۔ مجھے دن میں میسج آیا تھا ہسپتال سے کہ اپنی رپورٹس لے جائیں۔ زہریش جان، وہ میں تمہاری رپورٹس لے کر آیا تھا، جو کل تم نے ولیمے سے واپسی پر ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تھا نا۔ مجھے دن میں میسج آیا تھا ہسپتال سے کہ اپنی رپورٹس لے جائیں، تو شام کو آتے ہوئے میں اور زبر رپورٹس لے آئے تھے۔ وہ ٹیبل پر پڑی رپورٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً شیشے کے سامنے آتے ہوئے ٹیبل سے رپورٹس اٹھا چکی تھی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ باریک نے اس کی رپورٹس کو چیک نہ کیا ہو، لیکن اس کے چہرے پر نہ تو کسی طرح کی کوئی ایکسائٹمنٹ تھی اور نہ ہی وہ اداس لگ رہا تھا۔ اسی لیے زہریش کو اس کے ملے جلے تاثرات کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن رپورٹ کھولتے ہی اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ وہ رپورٹس رکھتے ہوئے واش روم چلی گئی تھی۔ اپنا نائٹ گون پہن کے وہ واپس بیڈ پہ آئی تو چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی اداس کیوں لگ رہی ہو؟ باریک جو اپنے کام میں کافی زیادہ مصروف تھا، لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ آپ کو نہیں پتا؟ آپ نے رپورٹس نہیں دیکھی ہیں کیا؟ اس نے اسے دیکھا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہاری رپورٹس چیک نہ کی ہوں۔ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ تو پھر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ وہ حیرانگی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تم اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ اتنی بڑی بات نہیں ہے، شاید اللہ کو ابھی منظور نہیں ہوگا۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی تھی، ہم نے چیک اپ کروا لیا، تم پریگننٹ نہیں ہو، بات ختم۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، چہرے پر حیرانگی اور پریشانی تھی۔ بات ختم کیسے باریک؟ آپ میری فیلنگز نہیں سمجھ رہے۔ 7 مہینے ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، اور شادی کے بعد ایک لڑکی کو ہر دن کے ساتھ اس خبر کا انتظار ہوتا ہے، اور ان 7 مہینے میں مجھے ایسی کوئی خوشی نہیں مل رہی۔ اللہ نہ کرے کہیں میں بھی صدیقہ حالہ کی بہو کی طرح بھانج نکلی۔ زہریش، پاگل ہو گئی ہو؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیسی ناشکری جیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ 7 مہینے ہو گئے ہیں، خدا نخواستہ 7 سال نہیں ہو گئے کہ تم اس طرح سے سوچ رہی ہو۔ الٹی سیدھی سوچیں نکالو اپنے دماغ سے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی ہو۔ یہ سوچ بھی کیسے آئی تمہارے دماغ میں؟ 7 مہینے ہی ہوئے ہیں شادی کو ابھی، اور 7 مہینے میں تمہاری سوچ کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ باریک، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے نا ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، کہیں کل کو کوئی انہونی ہو، اس سے پہلے ہمیں علاج کروانا چاہیے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی، جبکہ باریک تو اس کی الٹی سیدھی سوچ پر سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ او میرے خدایا، زہریش تمہارا دماغ خراب ہے اور کچھ نہیں۔ تم پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی ہو۔ کس نے ڈالی ہیں یہ الٹی سیدھی سوچیں تمہارے دماغ میں؟ بس مجھے یہ بتا دو۔ اس کا دماغ خود ٹھکانے لگاتا ہوں۔
پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا ہے تم نے۔ کچھ لوگوں کو بچے دیر سے ہوتے ہیں، 2-2.5 سال، یہ تو ایک عام سا وقت ہے جس تک ہر کپل انتظار کرتا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ بچوں کے لیے پراپر پلاننگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو 2-2.5 سال کے بعد بھی بچے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، اور تمہیں 7 مہینوں میں اتنی ساری سوچیں لاحق ہو گئی ہیں۔ سہرش، تم آج کے زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی ہو، اتنا فضول کیسے سوچ لیتی ہو یار؟ کہیں میرے گھر والوں کی طرف سے تم پر اس چیز کے لیے کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ کہیں امی نے تو تم سے اس بارے میں کچھ کہا، یا چاچی نے؟ میں خود بات کر لوں گا ان سے۔ آج کل کی ماؤں کو بس اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہی اس کی اولاد کی فکر شروع ہو جاتی ہے۔ تم ان سب سوچوں کو اتنا سیریس لے رہی ہو، کیوں اتنا سر پر سوار کر رہی ہو؟ ہم دیکھ لیں گے یار۔ اور ویسے بھی شادی کے 2 سال تک تو میں خود ہی کوئی بچہ نہیں چاہتا، کیونکہ فی الحال میں مزید ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتا۔ اگر اللہ پاک پہلے رحم کر رہے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر شادی کے 2 سال کے بعد بچہ ہو تو میرے حساب سے ٹھیک رہے گا۔ اس لیے اپنے دماغ سے فضول سوچیں نکالو اور سو جاؤ۔ وہ اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ سہرش کی سوچ پر وہ خود حیران تھا۔ باریک، آپ ہی کے ہاں شادی کے 8 سال کے بعد؟ سہرش، خدا کا شکر کرو کہ 8 سال کے بعد انہیں اولاد ہو رہی ہے۔ وہ بے اولاد نہیں ہیں، اللہ کا رحم ہے ان پر بھی۔ کل ان کے گھر میں بھی ایک ننھا سا مہمان آ جائے گا۔ تم فضول کی سوچوں میں الجھ رہی ہو اور کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ نے بہتر چاہا اولاد ہو جائے گی، اب اس بارے میں کچھ مت کہو، سو جاؤ۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ مزید سہرش نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اسے ہوش آیا تو سامنے صوفے پر زبر لیٹا ہوا نظر آیا تھا، جبکہ بیڈ پر اس کے ساتھ بیڈ کرون کے ساتھ ٹیک لگائے شہیر بیٹھا ہوا شاید سو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر بیٹھی شہیر جاگ گیا۔ ایزو، میرا بچہ، کچھ چاہیے تمہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ اسے اس طرح اپنے قریب سے ہی سلامت دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے رونے پر زبر بھی ہڑبڑا کر اٹھتا دوڑ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا کہا ہے تم نے اس سے کہ اٹھتے ہی وہ رونے لگی؟ اس نے غصے سے شہیر کو دیکھا تھا۔ چیزیں چھین کر کھا لی ہیں میں نے اس کی، اس لیے رو رہی ہے۔ یار تمہارے سامنے ہے، میں نے کچھ کہا ہوتا تو کیا میرے سینے سے لگ کر روتی یہ؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ایزو، میرا بچہ، میری جان، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ چھوڑو، دفع کرو اسے۔ وہ اس کا سر اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ ان دونوں کی چوٹیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیڈ ڈے، ایسو امی کہہ رہی تھی کہ برا دن تھا ہم پر۔ دفع کرو، اس بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے۔ تم کیسے اتنی بیمار ہو گئی یہ بتاؤ؟ اتنا تیز بخار، اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ کسی چیز کی ٹینشن لی ہے تم نے، خون بھی ختم کر لیا۔ خیر، خون کا تو مسئلہ ہی نہیں، میرے پاس بہت خون ہے، میں تمہیں دے لوں گا، لیکن یہ بخار کیوں خود پر سوار کر لیا ہے؟ اور کس چیز کی ٹینشن لے رہی ہو تم؟ تمہاری ساری ٹینشنوں کا حل نکالنے کے لیے تمہارے بھائی تمہارے سر پر ہیں۔ تمہیں بھلا کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ اسے کیا ہی بتاتی اس کی ٹینشن کیا ہے۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اپنے اس مسئلے کو کیسے حل کرے گی، کیسے ان لوگوں کو بتائے گی کہ وہ شخص اس کے ساتھ کیا
کر چکا ہے۔ کس طرح سے ان سارے مسئلے کا حل نکالے گی، اسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جلد بازی میں وہ کیا کر آئی تھی؟ وہ اتنی بڑی غلطی تو کر چکی تھی، اب اس غلطی کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ کون سی سوچوں میں لگ گئی؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ بھوک تو نہیں لگ گئی؟ بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، لیکن میں تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رکو، امی کو کہتا ہوں کھانے کے لیے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر دروازے سے نکلا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دونوں اس کے کمرے میں یہاں سو رہے تھے تو عبادت کدھر تھی؟ بھیا، آپ لوگ یہاں سو رہے تھے، عبادت کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں اکیلے نہیں سوتی، اسے وہاں ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ وہ آئی تھی یہاں پر فریش ہونے کے لیے، ہم نے صاف صاف کہہ دیا۔ بھابھی محترمہ، آپ جا کر میری بیوی کے ساتھ آج رات سو جائیں، کیونکہ مجھے اپنی بہن کے پاس رہنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو وہ عروش کے کمرے میں سونے کے بجائے دادی کے پاس چلی گئی، کیونکہ عروش سو چکی تھی اور اسے عروش کے ساتھ سوتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، اور وہ عروش کو ہرگز ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ میری بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بیوی بہت اچھی ہے، جیٹھانی سے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے اسے، لیکن پھر بھی اس کی جیٹھانیاں نخرے شخرے تو کرتی ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزاحیہ انداز میں بولا تو عزا نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اللہ اللہ، بیوی آئی نہیں کہ بھابھیاں بری لگنا شروع ہو گئی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اور نہیں تو کیا یار، یہ تو آپس میں لڑ ہی نہیں رہی۔ سوچ رہا ہوں خود ہی کوئی کلیش کروا دوں، کم سے کم جھگڑا دیکھنے کے لیے تو کچھ ملے۔ اس طرح سے کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہو گئی یار۔ بھابھیاں میری سیدھی سادی، بیوی میری خاموش طبیعت، لگتا ہے زبر والی نا ایک نمبر کی چالاک لانی پڑے گی، تبھی اس گھر میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہوگی۔ وہ جیسے بہت اہم مدعے پر بات کر رہا تھا جب زبر کھانا لے کر اندر داخل ہوا۔ ارے آؤ زبر، کوئی لڑکی پسند کی ہے یا میں کوئی ڈھونڈوں چالاک ٹائپ لڑکی؟ وہ کیا ہے نا، ہم تمہاری شادی کروا رہے ہیں یار، تمہیں آزادی سے گھومتے دیکھ کر نا مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ جلد سے جلد ہم تمہاری شادی کروائیں گے، وہ بھی کسی چالاک سی لڑکی سے جو تمہاری تینوں بھابھیوں کے ناک میں دم کر دے۔ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے گھر میں، انجوائمنٹ ہونی چاہیے، مزہ آ جانا چاہیے۔ یار کھانا اچھا بناتی ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولا تو عزا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ہاں بس زبر بھائی کی بیوی کو کھانا اچھا بنانا آنا چاہیے، اور دوسرا وہ ان کے غصے کو ہینڈل کر لے، تیسرا میرے بھائی کی مونچھ کا خیال رکھے۔ وہ اس کی مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے بولی، ڈھونڈو بھیا ان کے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈو جس میں یہ تین کوالٹیز ہوں، میری طرف سے ہاں ہے۔ وہ اپنی ساری ٹینشنز بھلا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ان لمحات کو انجوائے کرنے لگی تھی جو شاید آگے زندگی میں اسے نصیب نہیں ہونے والے تھے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں،
کل ہی صبح اخبار میں اشتہار دیتا ہوں، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گی۔ ساتھ اشتہار میں یہ بھی لکھوں گا کہ لڑکی فل جھگڑالو قسم کی ہونی چاہیے، ایسی لڑائیاں کرتی ہو کہ خاموش طبیعت دیورانی بھی بول اٹھے اور سیدھی سادی سی جیٹھانی بھی چلا اٹھے۔ قسم سے مزہ آ جائے گا۔ وہ ان کے ساتھ ہنستی کھیلتی ان لمحات کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی جن میں وہ اپنا آپ دامیار شاہ کے نام لکھائی تھی، لیکن وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس لمحے سے باہر نہیں نکل پائی تھی، کیونکہ وہ اس شخص کو خود کے ساتھ جوڑ چکی تھی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس دفعہ شعر اور زبر اس کے کمرے میں نہیں تھے، بلکہ آئینے کے سامنے عبادت گھڑی تیار ہو رہی تھی۔ ایزو، کیسی ہو تم؟ میں نے سنا ہے کہ کل تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں کل جب آئی تب تم سو رہی تھی، بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی، اور پھر شہیر ماموں اور زبر ماموں نے کہا کہ وہ رات کو یہیں تمہارے والے کمرے میں رکیں گے، تو پھر میں دادی کے کمرے میں نیچے چلی گئی تھی۔ اب کیسی ہو تم؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ چکر تو نہیں آ رہے؟ بخار تو اب کافی کم ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تم آفس جا رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں، تمہیں پتہ ہے کل ہم نے دامیار کے خلاف کیس رجسٹر کروا لیا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ دامیار آگے سے کسی طرح کا کوئی ری ایکشن کیوں نہیں دے رہا، یہاں تک کہ اس کی طرف سے کسی بھی وکیل نے ابھی کورٹ میں حاضری نہیں دی۔ ہر چیز کو اتنا ایزی لے رہا ہے جیسے سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہو، لیکن یہ دامیار شاہ ابھی زران کو نہیں جانتا۔ تمہیں پتہ ہے نا، زران ابھی تک کوئی کیس نہیں ہارے، اور دیکھ لینا دامیار شاہ اب ان سے بچ نہیں پائے گا۔ مجھے یقین ہے اس کیس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور دامیار شاہ کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ کم سے کم 2 سال کے لیے تو جیل ضرور جائے گا۔ میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ان ساری چیزوں کو کسی سے مت چھپاؤ۔ دیکھ لیا نا، بھائیوں کا مضبوط سہارا بہنوں کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتا ہے۔ تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر تم شروع میں ہی یہ سب کچھ بتا دیتی تو یہ کبھی بھی تمہاری بے بسی کا فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ اس کیس کا فیصلہ تمہارے حق میں ہی آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یقین سے بول رہی تھی، جبکہ ایزا کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ عبادت نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کندھے اچکا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں تو کچھ نہیں سوچ رہی، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ بیکار میں ان سب چیزوں کو اتنا لمبا کھینچنے کی کیا ضرورت ہے، ختم کر دیں۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی، اسی لیے کسی کو نہیں بتا رہی تھی، لیکن سچ میں ان لوگوں نے اس کیس کو بہت زیادہ سیریسلی لے لیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کچھ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس کیس کو یہیں پر
بند کر دینا چاہیے۔ میں کسی پر کوئی کیس نہیں کرنا چاہتے۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہارا یہ چھوٹی سی بات ہے کیا؟ اس نے تم پر ریپ اٹیمپٹ کیا ہے اور اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ تمہارے بھائی اس معاملے کو اس طرح سے جانے دیں گے؟ اور یہ کیس لانگ تو جائے گا کیونکہ اسے اس کے لیے کیے کی سزا ملے گی تاکہ وہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ اور تم اپنی سوچ بدلو اور خود کو مضبوط کرو، سب ٹھیک ہے۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے واپس اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عبادت، میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ تم زران بھائی کو منع کر دو۔ ان سے کہو کہ میں ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، یہ سب کچھ یہیں پر ختم کر دیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کچھ نہیں کہہ رہی ان سے، وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ اب جب وہ شخص اپنے انجام تک پہنچنے والا تھا وہ منع کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مت کہو، میں خود کہہ دوں گی، وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی جبکہ عبادت اسے دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ کچھ کرنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ آپ پر کیس ہو گیا ہے، وہ بھی کوئی چھوٹا سا کیس نہیں ہوا، یہ بہت بڑا کیس ہے جو آپ کو بہت ساری پرابلمز میں پھنسا سکتا ہے۔ سر، ریپ کا کیس ہے، آپ پھنس سکتے ہیں، وہ بھی بہت برے طریقے سے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش سمجھنے کی کوشش کریں اور اس چیز کا کوئی حل نکالیں۔ اس کا وکیل اس کے سر پر کھڑا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ وہ ایسے پرسکون تھا جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو، اور اسے سچ میں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر طرح کی سوچ سے بے فکر تھا۔ کرنے دو کیس، کیا ہی ہوگا؟ اگر ان لوگوں نے کیس کر دیا تو تم بھی نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہو۔ بے فکر ہو جاؤ اور زیادہ مت سوچو ان سب چیزوں کے بارے میں۔ وہ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بے فکر ہو جاؤ، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا معاملہ ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ تم کیوں بیکار میں اتنے پاگل ہو رہے ہو؟ کیوں ان سب چیزوں کو سر پر سوار کر رہے ہو؟ میں اپنے معاملات خود دیکھ لوں گا، اور ویسے بھی میں کورٹ کچہریوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، یہ سارے معاملات میں کورٹ سے باہر حل کر لوں گا۔ وہ بے فکر سے انداز میں بولا تھا جبکہ اس کا وکیل اب تک حیران تھا۔ سر، یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، شاہ برادرز آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ شاہ برادرز میرے دشمن ہوں یا دوست ہوں فرق نہیں پڑتا، میں خود حل کر لوں گا، میرا معاملہ ہے، تم ہٹ جاؤ۔ وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بولا جبکہ وہ بھی کتنا ہی کہتا، اس کے جانے کا اشارہ کرنے پر وہ بھی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وکیل کے جانے کے بعد وہ کافی دیر سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر آخر اس نے اپنا فون نکالتے ہوئے ایزا کا نمبر ملایا تھا۔ کافی دیر دوسری طرف سے بیل ہوتی رہی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔
وہ کافی بار اس کا نمبر ملانے کی کوشش کر چکا تھا، جبکہ فون نہیں اٹھایا۔ اس کی نگاہیں سامنے لگی ایزا کی تصویر پر تھی۔ کبھی اس نے ہوس کی نیت سے اس تصویر کو یہاں لگایا تھا، لیکن اب سوائے محبت کے اس کی نگاہوں میں اور کچھ نہیں تھا۔ ایزا میری جان، کیوں تڑپاتی ہو یار؟ کم سے کم فون تو اٹھا لو۔ تمہیں جب سے گھر چھوڑ کر آیا ہوں تب سے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملا۔ تمہاری حالت کو سوچتے ہوئے دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں، اور تمہیں میرا احساس تک نہیں ہے۔ کم سے کم اپنی خیریت تو بتا دو یار۔ وہ تصویر سے باتیں کرتا ایک دفعہ پھر سے اس کا نمبر ملانے لگا، لیکن اس دفعہ بھی دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ لگتا ہے تم سے ملاقات کرنی پڑے گی، اس طرح سے تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسا تمہارا کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کیس ہو چکا ہے اس پر، اور ہم ہرگز کسی حالت میں اس چیز کو رکنے نہیں دیں گے۔ دامیار شاہ کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور ہر حالت میں ملے گی۔ اور خبردار جو تم پیچھے ہٹی، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہوتے ہوئے کسی چیز سے خوف زدہ ہو رہی ہو؟ اس نے صبح ناشتے کی ٹیبل پر آتے ہوئے سب سے یہ کہا تھا کہ وہ یہ کیس نہیں کرنا چاہتی، جبکہ اس کیس کو یہیں پر ختم کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کی یہ بات سن کر سب لوگ ہی بھڑک اٹھے تھے۔ میں ڈرتی نہیں ہوں اس سے بھیا، بس میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی، میں یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں پڑنا ان سب چکروں میں۔ آپ بھی مت پڑیں، ان سب چیزوں کو ختم کر دیں۔ میں یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتی بھیا، میں ان سب چیزوں کو یہیں پر ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ مجھے دامیار شاہ کا مقابلہ نہیں کرنا، نہ اس پر کوئی کیس کروانا ہے، اور نہ ہی ان سب چیزوں کو بڑھاوا دینا ہے۔ کیس ہو چکا ہے، اور ہم نے سوچ سمجھ کر ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ تم مت سوچو اس بارے میں، تیرے بھائی ہیں سب سوچنے کے لیے۔ میں سب دیکھ لوں گا، تم ناشتہ کرو اور اپنا خیال رکھو، دوائی ٹائم پر لینا۔ میں بھی دیکھتا ہوں آج زران کے آفس میں جا کر کہ اس کیس میں کوئی خبر ملتی ہے یا نہیں۔ دیکھتا ہوں دامیار شاہ نے کیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے عبادت کو دیکھنے لگا تھا۔ شاید اس کا موڈ اسے ساتھ ہی لے کر جانے کا تھا۔ جی بارک ماموں، مجھے بھی چھوڑ دیجیے آفس، اور اس کیس کے بارے میں آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میں کل زران کے ساتھ اس کیس کو رجسٹر کروانے کے لیے گئی تھی، اور اب تک دامیار شاہ کی طرف سے کسی بڑے وکیل کو ہائر نہیں کیا گیا۔ لیکن زران کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آج اس کی طرف سے کوئی وکیل سامنے آ جائے، تو وہ اس کے سامنے ہی اٹھ کر باہر کی طرف جاتے ہوئے کہنے لگی تھی، کیس کیس کیس۔ میں کہہ رہی ہوں بند کریں یہ سب کچھ، اور ہر کوئی اسی بارے میں بات کر رہا ہے۔ ختم کریں یہ سب کچھ، مجھے نہیں کروانا کوئی بھی کیس، اور نہ ہی دامیار شاہ کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں پڑھنا چاہتی، میں ان سب چکروں میں ختم کریں بجائے فضول میں گھسیٹ رہے ہیں آپ لوگ۔ مجھے کوئی کیس نہیں کرنا، بابا ٹھیک کہتے ہیں، میں فضول میں اپنا نام خراب کر رہی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی
کے لیے کچھ بہتر سوچنا چاہیے، نہ کہ ایک واقعے کو خود پر سوار کر لینا چاہیے۔ میں اس واقعے کو ساری زندگی کے لیے اپنی زندگی کا داغ نہیں بننے دے سکتی۔ مجھے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کچھ بننا ہے۔ اپنی زندگی میں اس حادثے کو اپنی پوری زندگی پر حاوی نہیں کرنا چاہتی میں۔ بند کریں اس کیس کو یہیں پر۔ مجھے دامیار شاہ پر کوئی کیس نہیں کرنا، ختم کریں یہ سب کچھ۔ وہ اپنی بات ختم کرتی وہیں سے اوپر کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ باریک صبر اور شہیر جہاں اس کی بات سن کر حیران تھے، وہیں بابا اس کے اس فیصلے پر کافی مطمئن ہو گئے تھے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ سے ایک شکایت تھی، اتنا بیزی ویک ہے میرا، آپ کو پتہ ہے میں بیمار بھی ہوں، گھر کے قریب خاندان میں فوتگی ہوئی ہے، اس کے بعد ایگزام بھی سٹارٹ ہو گئے میرے، اس کے بعد کچھ اور ٹینشنز بھی زیادہ زندگی میں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن پھر بھی یار آپ لوگ صرف ایک لائک کرتے ہوئے اتنی پرابلم ہو رہی ہے۔ یا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ میری مجبوری کو سمجھو، لیکن صرف ایک لائک کر کے آپ کسی کو اپریشیٹ تو کر ہی سکتے ہو۔ آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ان دنوں میں کتنی مشکل سے ایپیسوڈ لکھ رہی ہوں میں۔ آپ سے اور تو کچھ بھی نہیں مانگتے سوائے ایک لائک کے۔ کیا چلا جائے گا اگر آپ لوگ ایک لائک کر دو گے تو؟ رائٹر کا حوصلہ ہی بڑھے گا، اس کے لکھنے کا اور دل کرے گا۔ لیکن نہیں یار، آپ لوگ لائک کرنے میں کیا پرابلم ہوتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ خیر، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔